बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा मुसलमानों के लिए एक बड़ी बरकत की, बड़ी सआदत का दिन है और आज के दिन हम क़ुरबानी के हवाले से ही बात करेंगे। और हमारे प्रोग्रामों में अक्सर बड़ी इल्मी और फ़िक्री गुफ्तगू होती है और हमारे जितने भी शुरका होते हैं वो आपके सामने आते हैं, मुख्तलिफ़ अहम मुल्की सियासी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, माशरे के अहम इश्यूज़ पर बातचीत करते हैं। और आज भी हमने इसी किस्म का एक सिलसिला शुरू किया है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हम आज एक यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का जो मीडिया साइंसेस डिपार्टमेंट है। और आज हमने इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हज़रात को और टीचर्स को दावत दी है कि वो तशरीफ़ लाएँ। और आज हम उस अंदाज़ में गुफ्तगू नहीं करेंगे जिस तरह हम क्लास रूम में बातचीत करते हैं और बड़ी सीरियस गुफ्तगू होती है और बच्चे बाज़ औक़ात टीचर्स की गुफ्तगू सुनते सुनते सो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। आज ईद का दिन है तो ईद के हवाले से हमारे साथ बातचीत होगी। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर देखते हैं और हम तो उनको बचपन से देखते आए हैं। और उनके हवाले से बड़ा मशहूर है कि जब उनका हुलिया देखा जाता है, उनकी वज़ाक़ता देखी जाती है तो जी चाहता है कि बंदा उनसे कहे कि बुज़ुर्गों हमारे लिए भी दुआ फरमाया करें। लेकिन जब वो कलाम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, शेर व शायरी सुनाते हैं तो फिर पूरा जो तासर है वो तब्दील हो जाता है। तो आज हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी हो, आलम इस्लाम खुसूसन पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त नाज़रीन और नाज़िरात हैं सबके लिए बहुत खुशी का, बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा गिलानी साहब, ये बताइए कि कैसे गुजारते हैं आप ईद उल अज़हा? ईद उल अज़हा जैसे आप गुजारते हैं वैसे ही हम। नहीं तो फ़र्क क्या हुआ फिर मुझ में और आप में? अगर मुझ में और आप में फ़र्क ये है कि आप भी आज टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी ट्रांसमिशन कर रहे हैं और मैं आपके पास बैठा हूँ। तो आज की ईद जो है वो जैसे आपकी गुजर रही है ऐसी अक्सर यही होता है कि ईदैन के मौके पर या डॉक्टर्स मसरूफ़ होते हैं या बेचारे पुलिस वाले, पैरामेडिकल स्टाफ्स और मीडिया वाले और लोग ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, मीडिया वाले कैमरे लेकर उनकी शूटिंग कर रहे होते हैं। तो शायद बस इसी तरह ही मतलब है कि बचपन से लेकर बचपन की ईद, खैर उसका तो क्या ही बात है उसकी, उन ईदों की। फिर नौजवानी में वो भी तकरीबन लड़कपन और नौजवानी की भी ईद इसी तरह होती है। अच्छा गिलानी साहब, थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अमूमन ईद के मौके पर हमारे यहाँ हम देखते हैं कि कुछ ख़ास किस्म के तबक़ात हैं तो वो खुशी में मनाने का जो है ना उसको भी बड़ा महदूद कर देते हैं और वही कहते हैं कि जो तफरीह है वो भी कोई ख़ास किस्म की होनी चाहिए और ज़्यादा कहका नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए। तफरीह जो है वो भी बड़ी क़ैद होनी चाहिए। तो आप जिस किस्म की शायरी करते हैं तो उसमें तो बड़ा माहौल बनता है। जी देखें, असल में ये तो अपने अपनी तबाह है ना जी। हर बंदे का एक अंदाज है तफरीह बनाने का भी, जो है ना। आप एक लतीफ़ा सुनाते हैं, एक आदमी कह लगाता और कह लगाते सुनाने वाले की गोद पे गिर जाता है। ऐसा भी बात होता है, सिर्फ हल्का सा कह लगाया तबस्सुम फरमाते हैं, बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया। एक होता है वो कहता है एक होता है कोई भी बैठा रहता, लतीफ़ा वही है लेकिन तबाह मुख्तलिफ है, तो हर एक पर असर उसका मतलब मिजाज के मुताबिक इंसीव करता है। और जी आपको आपका जी चाहता है कह के लगाए, आपका जी चाहता है सिर्फ मुस्कुराना। एक अदब होता है सिर्फ किताब के लिए होता है, एक होता है महफिल के लिए होता है, एक होता है जो चैनल्स पे हम जो अपना सुनाते। तो हर एक के लिए हमें फिर वही माहौल क्रिएट करना पड़ता है। तो गिलानी साहब, ये जो हमारे नाज़रीन है सब बड़े फीके और रूखे अंदाज में बैठे हुए, ईद का दिन है और ये ख़वातीन हो गई, पहले दो थी अब 3 हो गई, ख़वातीन होगी। तो गिलानी साहब कुछ अपना ताज़ा कलाम सुना, ईद उल अज़हा का मौका है तो आपके तो जो कलाम में बकरों का, छतरों का, दिल का, गुर्दे का बड़ा जिक्र होता है। चले दिल गुर्दे का जिक्र कर देते हैं। पहले जब मैं PTV के मुशायरे पे आया था तो उनमें ये मेरा बड़ा कतम मशहूर हुआ था कि अर्ज़ करता हूँ कि क्या था वो कौन से वाले की बात करते हैं? बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए,
بکرا خریدا قربانی کے لیے، گانوں کی وہ دھن پہ تھا جھومتا بڑا، لے گیا کلیجی کوئی پھیپھڑے کوئی، سیری پائے گردے کسائی لے گیا، دل تھا پسند مجھے میں نے لیا رکھ، دل تھا پسند مجھے میں نے لیا رکھ، بکرے کی آنے لگی غیب سے صدا، ایک پردیسی میرا دل لے گیا، جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا، ایک پردیسی میرا دل لے گیا. اور ایک بڑا یہ بڑا وائرل ہوا تھا، اور ایک یہ تھا کہ میری بیگم نے تھا ایک چھوٹا سا پالا لیلا، واہ واہ واہ. بیگم نے پالا. میری بیگم نے تھا ایک چھوٹا سا پالا لیلا، سال کا ہونے کو آیا ہے وہ کالا لیلا، سال کا ہونے کو آیا ہے وہ کالا لیلا، اس کو رکھتی ہے عزیز اپنے وہ بھائی کی طرح، اس کو رکھتی ہے عزیز اپنے وہ بھائی کی طرح، یعنی لے لے کو ہے کہتی میرا لالا لیلا، یعنی لالا لیلا. یعنی لے لے کو ہے کہتی میرا لالا لیلا، اور میری لیلا کو، وہ لیلا ہے یہ لیلا ہے، میری لیلا کو بہن سمجھے نہ سمجھے لیکن مجھ کو بہنوئی سمجھتا ہے وہ سالا لیلا، مجھ کو بہنوئی سمجھتا ہے وہ سالا لیلا. اچھا گلائن صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا ویسے تو جو ہم بچپن سے دیکھتے تھے تو اکثر مشاعروں میں بھی اور جلسے جلوسوں میں آپ بڑا انقلابی قسم کا کلام پڑھا کرتے تھے، اور نعت کی طرف آپ کا بڑا رجحان تھا، اور آپ نے صدارتی ایوارڈ حاصل کیے نعتوں میں، آپ کی کتابوں کے ایوارڈ ملے. تو یہ مزاح کی طرف کیسے آپ آئے؟ شاہ جی یہ اسی طرح ہے کہ آج سے کوئی جب یہ افغانستان اور یہ اس کے بعد پاکستان کے حالات، تو یہ جو جغرافیائی ہماری جو اسٹریٹجک ہماری جو یہ دھرتی ہے، اس حوالے سے جو اس کی اہمیت ہے، اس پر ایک میدان جنگ سا بن گیا ہمارا پاکستان، تو لوگوں کا ہنسنا مسکرانا مفقود ہو گیا، معدوم ہو گیا. یا اللہ یہ ہم کس خطے میں ہیں اور کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے، زخمیوں کی کو تڑپتے دیکھتے تھے، لاشیں دیکھتے تھے، لوگوں میں ایک سہم سا پوری معاشرے پر پوری قوم سہمی ہوئی تھی. بالکل ہاں تاری تھا. تو اس سے ڈپریشن بڑھ گیا، لوگوں کی جو ہے نا وہ ایسیڈیٹی کی تکلیفیں شروع ہو گئیں، ان کے کینسر کے امراض شروع ہو گئے، ٹی بیاں لگ گئیں لوگوں کو، اور مطلب ہے کہ ہر گھر میں اور ہسپتال کیا ہو جی ڈپریشن ڈپریشن. اوہو میں نے کہا ہمیں اپنی شاعری کا ادب کا رخ موڑنا چاہیے. اچھا واہ زبردست. اور دوسری ایک بات یہ ہوئی کہ ہر داڑھی والا، ٹوپی والا، دستار والا بدنام ہو گیا 5-10 ہزار آدمیوں کی وجہ سے. صحیح. وہ جو یہ حرکتیں کرتے تھے صحیح. جن کا اسلام کے ساتھ کوئی دور دور کا واسطہ بھی نہیں تھا. صحیح. تو میں نے کہا اس طبقے کو بچانا ہے. صحیح. جو اصل جو داڑھی اور پگڑی کی عزت اور احترام ہے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے، ورنہ یہ تو ہر ایک کو یہی سمجھے گا. ہر مسجد کے امام بیچارے کے پیچھے پڑ جائیں گے، یار یہ بھی شاید وہی ہو، یہ بھی شاید. تو میں نے کہا ایک سافٹ امیج جو ہے نا اس حلیے والے کا، حالانکہ میں مولوی نہیں. صحیح. آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں کالج یونیورسٹی کا ہی. صحیح. تو 3 پیس پہنتے تھے، ہم بھی مٹائیاں لگاتے تھے اور سارا کچھ کرتے تھے. اس کے بعد ہم ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی سارا کچھ جو بھی آپ لوگ کرتے رہے ہم بھی کرتے. اچھا. تو باقی رہ گیا. تو اس وقت پھر میں نے مجھے احساس ہوا. اچھا ویسے گلائن صاحب بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ڈپریشن اتنا خوفناک مرض ہے، اور ہم نے دیکھا 2005 کا زلزلہ آیا، پھر 2007 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی. خصوصاً جب زلزلہ یہ آیا نا اس وقت ایک بہت ہم لوگ جو تھے نا پریشان تھے. یہ 2005 کی بات ہے، اور میں نے 2006 سے یہ میں اصل میں ایک دفعہ گلاسگو میں تھا اسکاٹ لینڈ میں. تو وہاں مشاعرہ تھا، عالمی مشاعرہ تھا. مجھے عام مشاعرے کے لیے میں گیا ہوا تھا، وہاں سنجیدہ ہی پڑھنا تھا. وہاں پر میری جب باری آئی تو مجھے خاتون محفل نے بلایا. خاتون خانہ نے بلایا. آپ سے توقع تو یہ تھی. وہ لاہور بیٹھی تھی.
تو وہ اس نے مجھے میرے ظاہری گیٹ اپ کی وجہ سے نا تھوڑا سا ہیوملیشن اس نے میری مطلب ہے کہ یہ پتہ نہیں مولوی صاحب ہیں یہ نماز میں پڑھا دیں گے یہاں پر دیکھیے اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا آ کے سنائے ہم کو. تو مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا. اس کا نام تھا راحت. اچھا. ہاں اور وہ میں سمجھتا تھا یہ کنواری ہے ابھی نا. اور مس راحت کہتے تھے نا, مس راحت. تو مس تو عموماً کنواری کو ہی کہتے ہیں نا. تو اس نے جب مجھے بلایا اسٹیج پر تو میں نے کہا اس کی تھوڑی خبر لینی ہے. تو پھر لی آپ نے خبر؟ میں نے خبر لی نا. جب میری باری آئی تو میں ایک قطعہ بنا چکا تھا. ہاں تو میں نے میں نے کہا جی اصل غزل سنانے سے پہلے ایک قطعہ مس راحت کی ہاں ان کی نظر کرتا ہوں کہ ان کا نام راحت تھا. تو میں نے کہا کہ آپ یہ مشروب پیجے خوب راحت بخش ہے. واہ. آپ یہ مشروب پیجئے خوب راحت بخش ہے. آپ یہ مشروب پیجئے, پانی پڑا ہوتا میرے پاس, آپ یہ مشروب پیجئے خوب راحت بخش ہے. اور راحت کی طرف میں نے دیکھا, لوگ سمجھ گئے کہ تو یہ راحت بخش مطلب متوجہ ہوگی نا, اس میں متوجہ ہو گئے. آپ یہ مشروب پیجئے خوب راحت بخش ہے. یہ کمرشل دیکھ کر ایک دوست اس میں کھو گیا. روز پابندی سے پیتا تھا وہ یہ مشروب, اب عقد راحت کا مگر اس کے کزن سے ہو گیا. واہ جی واہ. آیا میں نے یہ پڑھا نا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مس نہیں مسز ہے. اچھا. تو سامنے اس کا کچھ 6 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی, وہ اس کا کزن سامنے بیٹھا ہوا تھا. اچھا. مجھے تو پتہ نہیں تھا. اب لوگ اٹھ کے نا اس کی طرف, مقامی لوگ تو جانتے تھے کہ یہ اس کا میاں یہ بیٹھا ہوا. اب لوگ اٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہنسے کہہ کے لگائے اور کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یہ کیا معاملہ, کہتے اس کا کزن وہی بیٹھا ہوا ہے, وہ سامنے وہی کزن جو ہے. 3-4 مرتبہ لوگوں نے مجھے مقرر کہہ کے سنا. تو اسی محفل میں ڈاکٹر انعام الحق جاوید ہمارے اس وقت پی ٹی وی کے مشاعروں کی وہ کیا کرتے تھے, مزاحیہ مشاعروں کی عیدین کی. مجھے پکڑ لیا مشاعرے کے بعد, کہتا گیلانی ادھر آنا ذرا. میں کہا جی کیا ہوا, کوئی گستاخی ہوگی؟ کہتے نہیں تم نے بہت اچھا کیا. اب یہ پی ٹی وی کا جو مشاعرہ آ رہا ہے نا, اب عید آنے والی ہے, تو میں نے پی ٹی وی سے کہنا کہ آپ کو ضرور بلوائیں. اچھا. تو یہاں سے آپ کے مزاحیہ مشاعروں کی میں نے کہا نہیں, میں 1-2 دفعہ پہلے بھی گیا ہوں, لیکن مجھے میرے سینئرز جو ہے نا وہ پسند نہیں کریں کہ ان کی جگہ پر میں جلدی پہنچ جاؤں گا, ان کو ڈر پیدا ہو گیا. وہی ہوا پھر. اچھا. پھر معاملات ہو گیا. آپ بڑی تنقید بھی مذہبی طبقہ ایک عرصے تک کرتا رہا, لیکن اب آپ نے تو اس کو کنونس کر لیا, اب تو وہ آپ کے بغیر اپنے جو پروگرام ہے وہ نہیں کرتا. اچھا گیلانی صاحب, آپ کی سب سے پہلے میں نے ایک اور بات بھی کرنی ہے. میں نے آپ کی بات کا بھی جواب دینا. آپ نے کہا بزرگ سمجھتے ہیں ان کو دعا کے لیے کہہ دیتے ہیں. آپ یہ حلیت وضاحت سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری کلاس نہ ہو رہی ہو, تو اس لیے میں تھوڑا سا خوفزدہ ہو رہا ہوں. تو اس کے لیے کہ اب اس کے بعد کیا اسے کہتا میں دوست, اب اس کے بعد کیا اسے کہتا میں دوست, جب شوخ و شنگ کہہ دیا چنچل ہی کہہ دی. واہ. جب شوخ و شنگ کہہ دیا, شوخ و شنگ کہہ دیا چنچل ہی کہہ دیا. سنت سمجھ کے پکڑا ہے میں نے تو یہ عصا, اس نے بزرگ جان کے انکل ہی. ویسے ایک بات بتا دو, ہیں ہم نانا دادا بنے ہوئے ہیں الحمدللہ کئی سالوں سے, لیکن میں ساتھ یہ بھی کہا کرتا ہوں, ٹائم ہے نا میں بات کر رہا ہوں, تو میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ٹھاٹھ باٹھ رکھتا ہوں, آن بان رکھتا ہوں, عمر مت میری دیکھیں دل جوان رکھتا ہوں. واہ جی واہ واہ. عمر مت میری دیکھیں ماہ جبین ماہ پارا, نازیہ صدف زارا. ماہ جبین ماہ پارا, نازیہ صدف زارا, دل میں نازنینوں کا ایک جہان رکھتا ہوں. دل میں اور کوئی شمع بھی آئے میرا دل جو چمکائے. ہائے. کوئی شمع بھی آئے میرا دل جو چمکائے, میں بھی اپنے سینے میں شمع دان. واہ واہ واہ. میں بھی اپنے سینے میں شمع دان. اور شعر جب میں پڑھتا ہوں
سامنے حسینوں کے. میں چونکہ مولوی تو نہیں لیکن تھوڑی تھوڑی طارق جمیلیت مجھ میں کبھی کبھی آ جاتی در آتی ہے. شعر جب میں پڑھتا ہوں سامنے حسینوں کے, شعر جب میں پڑھتا ہوں سامنے حسینوں کے, ہو نظر نہ بے قابو پورا دھیان رکھتا ہو نظر نہ بے قابو, اور لپسٹک لگانا ہے منع چونکہ مردوں کو. مسئلے بتانے ہیں میں نے. لیکن آج کل مرد لگاتے ہیں شاہ صاحب لپسٹک, ابھی مجھے بھی لگانے لگی تھی وہ جو میک اپ والی نہیں. اچھا, میں نے کہا یہ رہنے دو. لپسٹک لگانا ہے منع چونکہ مردوں کو, ہونٹ سرخ کرنے کو منہ میں پان رکھتا ہوں. واہ واہ واہ. ہونٹ سرخ کرنے, دیکھتا آخری شعر, دیکھتا ہوں آئینہ بار بار کیوں سلمان, دیکھتا ہوں آئینہ بار بار کیوں سلمان, اب بھی خوبصورت ہوں یہ گمان رکھتا ہوں. واہ واہ, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا بہت اچھا. تو یہ شمع دان کے لیے کوئی شمع میسر آئی ہے نہیں؟ الحمدللہ ایک شمع ہے 45 سال سے الحمدللہ. ابھی تک جل رہی ہے, ابھی تک جل رہی ہے. صحیح. اچھا گیلانی صاحب, آپ کی شاعری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو عید الاضحیٰ ہے, تو عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے شروع میں کچھ کلام ہمیں سنائے اور وہ بڑے پاپولر ہوئے اور بچے بڑے شوق سے اور دیکھتے ہیں, اور آپ نے پورا جو بکرے کا ایک ایک حصہ ہے نا سارا اس میں آپ نے بیان کر دیا, اور بچوں کو پتہ چلا کہ ہاں بکرے کے اندر کیا کیا اعضاء ہوتے ہیں. تو کوئی نیا کلام بھی آپ نے لکھا, کیونکہ یہ کلام تو ہم نے بہت عرصہ پہلے سنا تھا اور لوگوں نے بھی سنا ہوگا. ہوتے رہتے ہیں لیکن آج کل کیونکہ مہنگائی کا ہاں مہنگائی تو بڑا اس میں اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں نیا کلام بھی ہے. میں آپ کو اگر بالکل ہم تو چاہیں گے کہ آپ, اور اس میں تھوڑا سا سیاسی ٹچ ہوگا. بالکل سیاسی ٹچ ہونا چاہیے. ڈزنٹ میٹر. ہاں کوئی نہیں مسئلہ. بالکل اگر کچھ زیادہ آپ نے کیا تو ہم کاٹ دیں گے اور کیا, ایڈٹ تو کر ہی سکتے ہیں. صحیح. قوال قیلو کال سے آگے نہیں گئے, قوال قیلو کال سے آگے نہیں گئے, ہم لوگ بھی دھمال سے آگے نہیں گئے, ڈالر درہم ریال سے آگے نہیں گئے, ڈالر درہم ریال سے آگے نہیں گئے, لیڈر حصول مال سے آگے نہیں گئے. اس پر کلیپنگ تو ہونی چاہیے نا. لیڈر لیڈر حصول مال سے آگے نہیں گئے, اور ہم کو ہے اپنے 16ویں بچے کا انتظار. مولویوں دے بچے بہت یا مزدوراں دے بہت ہوندے نے تے یا پھر مولویاں دے بہت, اور روندے بھی نہیں زیادہ. ہم کو ہے اپنے 16ویں بچے کا انتظار, ہم کو ہے اپنے 16ویں بچے کا انتظار, تم 3-4 بال سے آگے نہیں گئے. واہ واہ. تم 3-4 اگر جی مہنگائی بہت ہے اس لیے اتنے 2 ہی بچے 2 ہی اچھے. ہم 9 بہن بھائی تھے, ہمیں سمجھ ہی نہیں لگتی تھی ہم میں سے 2 اچھے ہیں کون سے. آپ تم 3-4 بال سے آگے نہیں گئے, لیڈر حصول مال سے آگے نہیں گئے, اور 2 بکرے لاکھ کے کٹنے کے بعد دیکھ, 2 بکرے لاکھ کے کٹنے کے بعد دیکھ, چامپوں کے ایک تھال سے آگے نہیں گئے. واہ واہ, اتنی مہنگائی ہے بھائی. چامپوں کے ایک تھال سے آگے نہیں گئے, اور ایک NGO بضد تھی کھروڑے بھی ساتھ دیں. بکرے کے ہاں بڑے یا چھوٹے, ایک NGO
بزد تھی کھروڑے بھی ساتھ دیں، بکرے کی ہم بھی کھال سے آگے نہیں گئے، گائے کی ہم بھی کھال سے آگے نہیں گئے، کھا کھا کے دوست دوست کئی پہنچے ہسپتال، انا للہ، کھا کھا کے دوست، کھا کھا کے دو گوشت دوست کئی پہنچے ہسپتال، صد شکر ہسپتال سے آگے نہیں گئے، واہ واہ زبردست، واہ۔ صد شکر۔ ویسے عید والے دن اس کا خیال رکھیں کہ آپ کہیں اسپتال سے آگے نہ چلے جائیں، اور گیلانی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا مطلب تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا۔ جمہوریت کے نام پہ 70 برس ہوئے، بلکہ 75 برس ہوئے، صحیح، جمہوریت کے نام پہ 70 برس ہوئے، ہم لوگ بھیڑ چال سے آگے نہیں گئے، ہم لوگ بھیڑ چال سے آگے نہیں گئے، اور قسمت کا حال جان کے بیٹھے ہیں مطمئن، قسمت کا حال جان کے، وہ جو کچھ ہونا ہو جائے گا، ہم کی کریے جی، اسی کی کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں جی، تو بس چپ کر کے بیٹھے، کوئی تبدیلی کا خود مطلب اپنے آپ کو نہیں بدلنا، نہ حالات کے بدلنے میں حصہ لینا، قسمت کا حال جان کے بیٹھے ہیں مطمئن، الو جو طوطا فال سے آگے نہیں گئے، الو جو طوطا فال سے آگے نہیں گئے۔ اور ایک شعر دیکھیے گا کہ کیا جانے وہ سرائے کی بولی کی لذتیں، کیا جانے وہ سرائے کی بولی کی لذت، وہ سرائے کی بولی کی لذتیں، جو لوگ خانے وال سے آگے نہیں گئے، واہ جی واہ، زبردست زبردست زبردست۔ جو لوگ، اور گیلانی، ہاں بے شک مٹن پسند ہیں گیلانی پر کبھی، بے شک مٹن پسند ہیں گیلانی پر کبھی، ہم حد اعتدال سے آگے نہیں گئے، ہم، اور یہی میرا آپ کو مشورہ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، اعتدال، عید کا دن ہے، اعتدال میں رہنا ہے، ورنہ ہسپتال سے آگے چلے جائیں گے، اور ہم کھانے وال سے آگے جا کے ذرا مٹن اور چانپے کھا کے آتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید، آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں، اور سید سلمان گیلانی صاحب نے آپ کو نظم کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں بڑی زبردست نصیحتیں کی ہیں کہ آپ نے آج جو قربانی کا گوشت ہے اسے آپ نے کھانا ہے، لیکن اعتدال سے آگے نہیں جانا، اور سرائیکی زبان کی لذت اگر آپ نے سمجھنی ہے، دیکھنی ہے، محسوس کرنی ہے، تو پھر خانے وال سے آگے سفر بھی کرنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ ابھی بہت گرمیاں ہیں، جب موسم اچھا ہو جائے تو پھر آپ خانے وال سے آگے سفر کیجیے گا۔ اچھا گیلانی صاحب، آپ کے مزاحیہ کلام میں بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیورسٹی ہے اور بڑا تنوع اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور آپ کی ایک نظم ہے، میں ایک اسکول میں گیا، چھوٹے بچے وہاں پر سارے بیٹھے ہوئے تھے، اچھا وہ اس کے ساتھ بڑا زبردست پرفارم کر رہے تھے، اور بڑے ٹک ٹاکرز بھی جو ہیں نا وہ آپ کی نظموں کو لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایکٹنگ کرتے ہیں اور بڑی مزے کی کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ نہیں پڑھ رہے وہی پڑھ رہے ہیں، تو بچے وہ جو نہیں زلف اس نے کھولی سلولی سلولی، تو ذرا وہ سنائے، میں کہہ رہا ہوں بچے زبانی یاد ہے بچوں کو۔ یہاں راولپنڈی میں فاطمہ جنہ یونیورسٹی ہے نا جو، جی اس میں تھا پی ٹی وی والوں کا ایک مشاعرہ، بڑی دلچسپ بات آپ کو سنا، بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھی بے شمار، مطلب بہت بڑا ہال، اور ایم اے کلاس کی بچیاں تھیں زیادہ تر، تو جب مشاعرہ سٹارٹ ہونے لگا نا تو ایک بچی نے دوسری سے کہا، نہیں سلولی سلولی پلیز، سلولی سلولی، مطلب مشاعرہ شروع ہونے والا، تو مجھے یہ سلولی سلولی بڑا ردیف اچھا سا لگا نا، اچھا یہ نظم اس وقت نہیں لکھی تھی، اچھا صحیح، تو انہوں نے کہا سلولی، میں نے کہا یار اس پر ایک چھوٹی سی ہلکی پھلکی نا، نہیں بچیوں کے لیول کی نا، بچوں کے لیول کی بن سکتی ہے، تو جب تک میری باری آئے گی 5 6 7 شعر ہو ہی جائیں گے، وہی ہوا، جب میری باری آئی تو میں نے اس پر، میں نے وہیں پہلی دفعہ پڑھی پھر پی ٹی وی پہ، اور سامنے میرے نا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، طویل اللحیہ ماشاء اللہ، اور میرا خیال جو پروڈیوسر صاحب کے انکل شنکل یا فادر ہوں گے ان کے، تو جب میں نے شروع کیا نا، بڑی ہولی ہولی بڑی ہولی ہولی سلولی سلولی، تو یہ تو انہوں نے بڑی
तहम्मुल से सुने आप। सही, उन्होंने कहा थोड़ा कि बड़ी सा- कोई इल्मी फिक्री हाँ, बात तो हो पता गई नहीं आगे। क्या होने लगा। बड़ी होली होली। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि आज अपने ही चैनल पे बैठे हैं और सही, अभी हाँ। टाइम का भी कोई मसला नहीं, और ईद का मौका भी ईद का है। भी मौका है, तो पूरा वाक़या भी सुना दूं। कुछ लोगों को कहते होंगे कुछ दोस्त कि यार ये इसका शान नज़ूल क्या है, इसकी शान, लेकिन ये बड़ा अच्छा होगा, आज हमें पता चल गया मौका कि मिल इसका जाएगा। क्या है। हाँ। सही। तो बड़ी होली होली सलोली सलोली वो आई लव Love यू you बोली, सलोली सलोली वो आई लव यू बोली, सलोली सलोली। तो अब वो जो बुजुर्ग बैठे थे ना मेहमान, उसने मुझे यूं करके घूरा, फ्रंट पे बैठे यूं करके घूरा और कहा मैंने कहा ला हौला वला, पता नहीं मेरे सामने क्या आ गया। अब जब बार बार मैं ये रिपीट कर रहा था, तो वो जब भी मैं ये कहूँ ना बड़ी होली होली, और मैं जानबूझ के उनकी तरफ बुजुर्गों को देखूँ सलोली सलोली, तो वो तो फिर मैंने दूसरा शेर पढ़ा कि बड़ी सख्त, हाँ वो आंखों में घुस कर मेरे दिल में उतरी। बच्चियों ने तो शोर मचाया ना, ये उनके तो लेवल की थी। वो आंखों में घुस कर मेरे दिल में उतरी, मगर पोली पोली सलोली सलोली, मगर पोली पोली। और इसी काफी को फिर मैंने बढ़ता कि बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, बड़ी सख्त थी। ये उन्हीं को पता है जिनको लगी है। तभी आपने कहा ओ हो तकलीफ हुई है सर। तजर्बे तो सांझे होते बड़ी हैं। सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, हुई टिंड पोली सलोली सलोली, हुई टिंड पोली सलोली सलोली। और समझती थी नाम उसके कर दूंगा सब कुछ, समझती थी नाम उसके कर दूंगा सब कुछ, मेरी सास भोली सलोली सलोली, मेरी सास भोली। और हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी, हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी, हसीनों की टोली सलोली सलोली, हसीनों की टोली सलोली। और बुजुर्ग करें हसीनों की, हालांकि मैं हुस्न मजाज की मंजी ठोक रहा हूँ। सही, हाँ। ये कल को नानी दादी बन जाना है, नाना दादा बन जाना है, एक दूसरे को देखना भी तुम आपस में नहीं है तुम लोगों ने, तो मैं तो उनको फिर मजाक फोन कॉल पर यही डिस्कस करना है कि कमर में दर्द है, अर्कुन निसा है, दुर्कुन निसा है। तो बड़ी होली हो। और फिर देखिए इसमें सबसे जो बुरी बात है इश्क मजाजी में, हुस्न मजाजी में, कि क्विकली क्विकली गिरी सर से जूएं, क्विकली 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 गिरी सर से जूएं, जो जुल्फ उसने खोली सलोली सलोली, क्विकली क्विकली गिरी सर से जूएं, जो जुल्फ उसने खोली सलोली सलोली। हिलाइन साहब, ये नौजवानों के दिल दुखा रहे हैं आप। मजा आ गया सुन के गीलानी तुझसे गजल ये मखोली सलोली सलोली। अच्छा, वो जो बुजुर्ग कर रहे थे ना और बड़ी चींब जबी हो रहे थे और बड़े नाराज हो रहे थे, मुझे घूर रहे थे, चाय पे मैं चला गया उनके पास, खिसकते खिसकते। मगर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कहा जी आपका क्या मसला था? कि मतलब? मैं कहा जी मैं पढ़ रहा था तो आप बड़ा मुझे घूर रहे थे, आप मुझे गुस्से में थे, मुझे तो पढ़ना मुश्किल हो गया था, तबीयत पर इनक़िबाज़ हो रहा था, आपको अच्छी चीज़ नहीं लग रही थी तो आप उठ कर बाहर चले, मज़ा आपने पूरा लिया। कहते आप अपनी उम्र देखें और अपनी हरकतें देखें। नहीं वो बाद की बात। अच्छा, आप अपनी उम्र देखें। मैंने कहा जी देख ली। आप हुलिया देखें। मैंने कहा जी देख लिया। अब ये क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं नौजवान बेटियों में, बच्चियों में? मैं कहा जी क्या? यही आई लव यू बोली सलोली सलोली, ये बातें आपको ज़ेब देती हैं? मैंने कहा जी कि थोड़ा सा तो मैं घबराया कि बुजुर्ग आदमी हूँ। मैंने कहा एकदम मुझे फिर
جواب بھی سوچ گیا نا. میں نے کہا حضرت آپ کی شادی ہو چکی ہوگی ظاہر ہے کہ. کہتے ہیں ہاں الحمدللہ. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے؟ 20-25 سال ہو گئے. 25 سال ہو گئے. میں کہا بچے بھی ماشاءاللہ ہوں گے؟ کہتے ہیں جی الحمدللہ. میں نے کہا کہ یہ اس میں میرا کوئی قصور ہے کہ اگر ہماری بھابھی نے آج تک آپ سے نہیں کہا مولوی صاحب آئی لو یو؟ مجھے پھر گھورا. میں نے کہا کہ کبھی نہیں انہوں نے کہا جانو آئی لو یو، او مائی سویٹ ہارٹ آئی لو یو، او مائی ڈارلنگ آئی. میں نے کہا حضرت آپ بتائیں کہ بیٹی باپ سے نہیں کہہ سکتی بھیا بابا آئی لو یو؟ کہنا جی کہہ سکتی. میں کہا بہن بھائی سے نہیں کہہ سکتی بھیا آئی لو یو؟ کہنا جی کہہ سکتی. میں کہا اس میں کوئی شرعی قباحت ہے کہ بیوی جو اپنے شوہر سے نہیں کہہ سکتی کہ آئی لو یو جانو؟ کہنا نہیں کہہ سکتی ہے. تارا مطلب اے سی؟ میں کہا نہیں، میرا مطلب اس سے بھی آ گیا. میں سیریس ہو گیا. میں نے کہا میرا مطلب اس سے بھی آ گیا. رات کو اٹھیں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ میاں سے کہیں او مائی لارڈ او مائی اللہ آئی لو یو، اے اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت. میں کہا پھر دیکھیے آپ پر کتنی رحمت نازل ہو. جتنا آہستہ اللہ سے باتیں کریں گے نا اللہ تضرعاً و خفیہ. کہتا ہوں جب ہی پالی اس نے میرے سامنے جب بھی ڈال لی ماتھا چوما. کہتا شاہ صاحب مجھے معاف کر. جیسے شعر کہنا فن ہے اسی طرح شعر سمجھنا بھی فن ہے. میں اس کے ظاہری معنی لے رہا تھا لیکن آج میری آپ نے آنکھیں کھل دی ہیں. میں نے کہا آج سے توبہ کریں کہ زاہد خشک نہیں بن. واہ بہت بہت. یہ اصل میں یہ گلان صاحب بڑا المیہ بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ یہ جو ظاہری مطالب دیے جاتے ہیں، اور کیونکہ خشک آدمی ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ وہ ظاہری چیزوں کو لیتا ہے اور اس کے باطن میں نہیں جاتا کہ وہاں پر کیا معنی ہے کیا مفہوم ہے. اچھا گلان صاحب آپ نے تو آڈینس کو بہت ہی سیریس کر دیا ہے. اتنی مزاحیہ نظم سنائی، غزل یہ مخولی. اچھا میرے سینئر بھی شروع میں یہی کہتے تھے کہ آپ اتنا پیٹھ پہ لے جاتے ہیں مذاق و طنز، اس کے بعد فوراً آپ اس کا رشتہ جو ہے کبھی اللہ سے روز دیتے کبھی رسول سے جوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے جواب دینا کیا میں نے انٹرٹین کیا ہے تو اس کا رخ تھوڑا سا اگر بدل دیتے اس میں کیا آ رہی ہے؟ مسئلہ تو انٹرٹین کرنا ہے نا. میں کوئی مبلغ نہیں ہوں کہ میں تبلیغ کے لیے آیا ہوں. بلایا تو مجھے اس منہج پر بھی ہے نا جہاں میں نے انٹرٹین کرنا ہے، تو میں نے انٹرٹین کر دیا. تو اگر میں تھوڑا ایک آدھ شعر اس کے بعد ایک گریز کا لے آتا ہوں تو اس میں آپ کو کوئی شرعی قباحت صحیح. اچھا گلان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ اپنی مزاحیہ چیزوں کے اندر ایک جسے کیا کہتے ہیں، آپ نے پہلے سیاسی ٹچ کی بات کی، تو جو مذہبی ٹچ آپ لے کر آتے ہیں تو اس سے تو اطمینان ہوتا ہے آپ کے اس حلقے کو جس میں آپ عموماً زیادہ رہتے ہیں. وہ جو بہت زیادہ ہے نا خشکے، وہ تو اس چیز کو ویسے ہی حرام سمجھتے ہیں. ہنسنا ہی یعنی وہ نیچے حدیثیں لکھ دیتے ہیں، کمنٹس میں دیکھتا ہوں نا، بہت زیادہ ہنسنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنے والا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. خدا کے بندے بہت زیادہ نہ ہنسے، تھوڑا تھوڑا ہنس لو، تھوڑا تھوڑا ہنس لو، اتنا تو ہنس لو. یہ تو بالکل نہیں ہنسے، اس کا مردہ ہو جاتا ہے. کتاب کا نام ہے تھوڑا جہا ہنس لو. پنجابی میں نے جب شاعری کی شروع میں تو غم تو چھڑا کے جان زندگی دا چس لو، آؤ میرے کول بیٹھو تھوڑا جہا ہنس لو. تو تھوڑا جہا ہنسنے کی تو اجازت ہے. سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنستے مسکراتے تھے کہ ان سے زیادہ میں نے ہنسنے مسکرانے والا دیکھا ہی کوئی. اور تم یہ کس شریعت میں ہے، کس تصوف میں ہے کہ ہنسنا نہیں؟ ہر وقت ناک پر غصہ، اور گھر میں داخل ہونا، اور بیوی پر رو، بچوں پر رو، ایک دم در در کر کے بچے اندر بھاگ جاتے ہیں کہ ابا آ گیا، ابا کیا آیا، چیتا آ گیا گھر میں. مطلب کہ اس طرح کا ماحول. میں نے ہمارا تعلق ان صوفیاء سے رہا ذرا جی، ان دوستوں سے، ان علماء سے رہا ہے جو ہنسنے کھیلنے والے. یہ کیا ہوا؟ بلکہ گلان صاحب ایک روایت بھی ہے کہ روّحوا قلوبکم ساعۃ بعد ساعۃ، کہ آپ تھوڑی دیر بعد ایسی گفتگو ضرور کریں کہ جس میں ہنسی کی بات ہو، تھوڑی سی آپ انٹرٹین کریں، لائف کو انجوائے کریں. ہاں شب بھر ہمیں لڑتے رہے کھٹمل متواتر. اوئے آج کل کے حالات ایسی ہیں بھائی. صحیح. شب بھر ہمیں لڑتے رہے کھٹمل متواتر، کھجلاتے رہے جسم مسلسل متواتر. اور یہ کرونے کے بعد جب پہلی عید آئی نا تو اکثر لوگوں کو الرجی ہوئی تھی نا، تو عید ملنے کے لیے لوگ بڑھ رہے تھے. میں نے کہا بات سنو، دیکھو
کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں، فرش مخمل پہ میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں، ہم کہے جاتے ہیں لگ جائے گی تم کو بھی کھرک، وہ زبردستی گلے ہم سے ملے جاتے بلاتے رہے جسم مسلسل متواتر۔ اور ایک آپ کے چینل کے لیے کہ ٹی وی نے خبر دی ہے کہ بھونچال سے شب بھر، چینل نے ٹی وی نے خبر دی ہے کہ بھونچال سے شب بھر، ہلتی رہی ایک بھینس کی پونچھل متواتر۔ بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز ناظرین، بریکنگ نیوز آ رہی ہے جی، بریکنگ نیوز ٹی وی، ہاں بار بار بریکنگ، صحیح، ہاں ایک دفعہ پھر ہم آپ کو بتا دیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں پونچھ مل رہی ہے۔ ہائے ہائے، ٹی وی نے خبر دی ہے کہ بھونچال سے شب بھر، ہلتی رہی ایک بھینس کی پونچھل متواتر، اور 50 منٹ کا تھا ڈرامہ مگر اس میں، 50 منٹ کا تھا ڈرامہ مگر اس میں 49 منٹ کے تھے کمرشل متواتر۔ واہ واہ بھائی، یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ 49 منٹ کے تھے، اور بچوں کے لیے 2-3 شعر ہیں اس کے اندر کہ رستے میں بچھاتا رہا ابا تیرا کانٹے، رستے میں بچھاتا رہا ابا تیرا کانٹے، ہوتی رہی پنکچر میری سائیکل متواتر۔ اور کل خواب میں دیکھا تھا ڈریکولا کا پھپھڑ، خواب میں جو مرضی نظر آ جائے کسی کو، خواب تو اپنی مرضی کل خواب دیکھا تھا ڈریکولا کا پھپھڑ، یاد آئے تیرا بھوت سا انکل متواتر، یاد آئے۔ اب اس کو آپ چاہے ایڈٹ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی، کہ ایوب کے جانے سے پڑا فرق نہ کوئی، ایوب کے جنرل ایوب خان، ایوب کے جانے سے پڑا فرق نہ کوئی، آتے ہی رہے ملک میں جنرل متواتر، واہ جی واہ واہ واہ، آتے ہی رہے ملک میں، آتے ہی رہے ملک میں جنرل متواتر، شاید کسی فوجی نے دیا مونچھوں کو پھر تاؤ، شاید کسی فوجی نے دیا مونچھوں کو پھر تاؤ، حیوان حکومت میں ہے ہلچل متواتر، حیوان حکومت۔ اور سلمان کو مل آج ہی، گیلانی کو مل آج ہی، جا بھاڑ میں ورنہ، آج مل گیلانی کو مل آج ہی جا بھاڑ میں ورنہ، سنتا رہوں کب تک تیری کل کل متواتر، واہ واہ جی واہ، سنتا رہوں کب تک تیری کل کل متواتر۔ متواتر۔ اور یہ گیلانی صاحب، یہ جو متواتر ہے نا، یہ تواتر کیا زبردست ہے، آپ کے سارے متواتر آ رہا ہے۔ اچھا گیلانی صاحب، آپ نے بچوں سے متعلق بھی بڑا مواد لکھا، وہ ایک دن میں سن رہا تھا، وہ آپ نے کہا نا بچہ ساری رات پڑھتا رہا ہے، اس سے ٹیچر نے سوال کیا نا کہ تمہاری آنکھوں میں، میں نے کہا تھا کہ ایک بچے سے پوچھا کیوں ہے شکل پہ یہ بدحالی سی، ایک بچے سے پوچھا کیوں ہے شکل پہ یہ بدحالی سی، رات کو جاگ کے پڑھتے رہے ہو آنکھوں میں ہے لالی سی، رات کو جاگ کے پڑھتے رہے ہو آنکھوں میں ہے لالی سی، بچہ بولا چھوڑیں انکل جائیں اپنا کام کریں، بچہ بولا چھوڑیں
انکل جائیں اپنا کام کریں، میرے خیالوں میں چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی سی، پڑھتی ہے اسی زیبسٹ میں پر گھر کا پتہ اوہو سورینا کوکو کورینا کوکو کورینا۔ واہ بہت زبردست۔ میں جب مزاح میں آیا نا تو یا تو مشہور شعروں کے مصروں پر آپ تضمین کریں یا پھر مشہور گانوں کے، تو کالج لائف یونیورسٹی کی لائف میں جب گانے وانے سنے ہوئے تھے ان پر تضمین کرنے کا بڑا مزہ آیا۔ ان میں سے یہ بھی مجھے کشور کمار کے گائے ہوئے گانے بہت زیادہ اچھے لگتے تھے، یہ پتہ نہیں کس کا گایا ہے لیکن بہرحال یہ مجھے اچھا۔ یہ تو لڑکوں میں، نوجوانوں میں بڑا پاپولر، لڑکیوں میں۔ ہاں جی ہاں جی۔ تو گلین صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ہمارا بالکل قریب ہے، آخر میں پھر تو کچھ آخر میں آپ ہمیں سنائیں۔ آخر میں سنا دیتے ہیں کہ پنڈی میں ایک شیخ صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، اچھا وزیر بھی رہے ہیں۔ اچھا اچھا، وہ تو شیخ رشید صاحب ہیں نا پھر؟ کہہ سکتے ہیں، وہ منسٹر رہے، تو جب وہ منسٹر تھے تو منسٹر بھی یہ اطلاعات و نشریات و فلمیات و ڈرامیات و ایکسٹرات، ہاں آخر میں داخلیات تک آگے تھے۔ ہاں بالکل۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، تو جب ان کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو یہ بھی گئے گھر، تو اب کچھ عرصہ پریشان رہے کہ بھی وزارت گئی تو اب وہ ماحول نہیں ہے، اب وہ آگے پیچھے، تو پریشان تھے۔ تو ایک دفعہ کراچی جانے لگے، بے نظیر ایئرپورٹ پہ آئے انٹرنیشنل پہ اسلام آباد، تو آگے دیکھا ریما بیٹھی ہوئی ہے نا۔ اچھا، ہاں ان کے لے پرانی یاد اللہ۔ شیخ رشید صاحب نے دیکھا کہ میں بیٹھا؟ ہاں اچھا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو وہ اس کے پاس آئے تو اس نے منہ ادھر کر لیا، ادھر سے تو ادھر کر لیا کہ یار ناراض ہے بیچاری، کیا بات ہے۔ تو خیر اس کو منانے کے لیے تھوڑا سا موڈ بنایا اور خود پاس جا کے تو بیٹھ کے کرسی پہ تو کہتے ہیں نہ جانے کیا خطا ہو گئی، نہ جانے کیا خطا ہو گئی کہ بدلا ہے موڈ تیرا، نہ سیدھے منہ تو بات کرے میں منتیں ہزار کروں، وہی دوں میں دوست تیرا سناتی تھی تو روز جسے، تم ہی ہو محبوب میرے میں کہنا تمہیں پیار کروں، تم ہی تو میری دنیا ہو۔ آگے پتہ نہیں کیا بکواس ہے۔ تو وہ پھر اب اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا تو اس نے روئے سخن ادھر کر کے کہا کہ میرے محبوب تیری جب سے چھنی ہے کرسی، تیری سب باتیں مجھے لگنے لگیں اوٹ پٹانگ، اب تیرے پاس وزارت ہے نہ کوٹھی ہے نہ کار، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ آخر میں چونکہ آج مرد زیادہ ہیں، خواتین تین ہی ہیں، واجہ تین عورتیں وہ ہیں جن کی تین کہانیاں۔ مردوں کو ایک ٹپ دے کے جانے لگا ہوں، دے دوں؟ نہیں اگر ہمیں فائدہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، فائدہ ہی فائدہ ہی فائدہ۔ ڈیفرنٹ ہنسی اپنی سمائل ہی الگ ہے، ڈیفرنٹ ہنسی اپنی، واہ ڈیفرنٹ ہنسی اپنی سمائل ہی الگ ہے، اپنا تو میری جان سٹائل واجہ، اپنا تو میری جان سٹائل ہی الگ ہے، اس فون کی جاسوسیاں کرتی رہو بیگم، اس فون کی جاسوسیاں کرتی رہو بیگم، محبوبہ سے باتوں کا موبائل، محبوبہ سے باتوں کا، لیکن یاد رکھیے آج کل کی بیویاں بہت ہوشیار ہیں، انہیں سب پتہ ہے اس نے کتنے موبائل رکھے ہوئے ہیں، کس میں کس کس کا نام کیا کیا رکھا ہوا ہے، اور بھلے مستری اور پلمبر اور جس کے نام سے کریں آپ پتہ ان کے لیے میں نے کہا تھا نا کہ عرض کیا تھا آخر میں آپ چلے اس پہ کرتے ہیں کہ شعر و سخن کی لذت کیا جانے خشک صوفی،
نشہ جو گھاس میں ہے گھوڑے ہی جانتے ہیں، شوہر کے دل میں کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے. کیوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ شوہر کے بڑی دل میں مایوسی سے کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے، بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں، بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں، اور بے زوجگی کے مارے یہ کنوارے کیا جانے دکھ ہمارے، جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں. واہ جی واہ، واہ زبردست. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. شاہ جی کے لیے کلیپنگ، ان کے چینل کے لیے کلیپنگ. بہت مزہ آیا. واہ